बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 अगस्त साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दर्द व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायत नवाज हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। मैसेजेस शुरू करूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज मेरे पास जरनिश साहिल का है। जरनिश, हाँ नाम तो ठीक पढ़ रहा हूँ। कहते हैं दादाजी मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ और 2 साल से सऊदी अरेबिया के लिए फ़्लाइट्स बंद हैं। मेरे पास कुछ 1 लाख रुपए नकद मौजूद हैं, तो क्या मैं इससे कोई कारोबार शुरू कर दूं या कर सकता हूं? क्योंकि फ़्लाइट्स खुलने का कोई इम्कान नहीं है। ये 1 लाख भी डूब जाएगा। भाईजान, मैं आपसे अर्ज़ करूं, यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान और इस जैसे ममालिक की फ़्लाइट्स इसलिए बंद की हैं ताकि वो यहाँ से लस्ट जनरेट कर सकें, प्रेशर जनरेट कर सकें ट्रैफिक का, जो कि हो भी रहा है। मैंने पढ़ा है, आप इसको नोट कर लीजिए। सितंबर में ये दोनों ममालिक अपने आप को कहेंगे, ऐलान करेंगे जी हमारे यहाँ कोरोना ज़ीरो हो गया, मास्क फ्री मुल्क हो गए हैं। अब आपने जो भी अयाशी फरमानी है आप तशरीफ़ ले आए। ये हमारा प्रोड्यूसर भी कह रहा था बढ़ जाना है, बढ़ जाना है। ठीक है, प्रेशर जनरेट हो रहा ना। उस वक्त ये जो उन्होंने रोक के रखा हुआ है पानी, एकदम ये पानी खोलेंगे तो ओ सैलाब आ जाएगा, और वो इससे अपनी इकोनॉमी रिवाइवल में लेके जाएंगे। अफगानिस्तान भी उन्होंने स्टॉप कर दिया, प्रेशर है बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान से। ये इन्होंने सितंबर में ओपन करना, उन्होंने लोगों को कहना आए और यहाँ पे अयाशी फरमाएं और फिर वो कर देंगे। तो इसलिए भैया घबराना नहीं है, मेरे सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और अल्लाह इसी में से देगा, अल्लाह इसी में से देगा। इसलिए ये आप 1 लाख रुपया जो है 2 महीना और गुजार लें यार, हो जाएंगी शुरू इंशाल्लाह जी। अगस्त में तो वाक़ा आ गए। हाँ जी, तो 1 ही महीना रह गया, सितंबर में शुरू कर देना। 6 अगस्त का प्रोग्राम देख रहे हैं। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल इस दफ़ा देखने वाला होगा। सही है, चलें दुबई। हाँ, दुबई चलें, हमने क्या करना है। दादाजी चलते हैं। हाँ, अच्छा जी। जिन्हें कुछ करना है उन्हें छेती हुई। तोबा है, वैसे तोबा है। इसी बॉल ते मैं एंड ही कर देती हो गया चक्का। बिस्मिल्लाह। ज़ियाउल हक का मैसेज है, स्टॉक मार्केट में लंबे अरसे के लिए कौन से शेयर बेहतर रहेंगे? देखिए, बात सुने कि हर कोई भी शोबा जो आपकी ज़राअत के साथ मुंसलिक है, ज़राअत बेसिकली आपके खाने और पहनावे से मुंसलिक है, वो ज़बरदस्त शोबा है, क्योंकि आबादी हमने बढ़ाने से रुकना नहीं है और उस आबादी की डिमांड जनरेट होती रहनी। ठीक हो गया, मतलब आप देखते रहना, फर्टिलाइज़र इससे वाबस्ता, अल्लाह, पेट्रोलियम इससे वाबस्ता है, ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे कंज्यूमर प्रोडक्ट इससे वाबस्ता है। वो तो खैर बड़ी कंपनियां हो जाती हैं, लेकिन इसके तरह के सीमेंट रहना तो लोगों ने बंद नहीं ना करना, सीमेंट के शेयर, ठीक है, देखभाल के जी। अभी नहीं, 3 गुना हुए हैं। हाँ, इसके लिए हमने ज़ाहिर है एक प्रीमियम ग्रुप भी बनाया और उसमें भी जो लोग शामिल हैं बातें उनसे होती रहती हैं। दादाजी बैंकिंग ने भी एक शॉट मारनी है जी। अगर आप बैंकिंग पे बिलीव करते हैं तो मैं नहीं करता, मैं बैंक के शेयर मैं करता हूँ, मैं खरीदता हूँ बैंक के शेयर, और 1 साल के कम तरीन लेवल से टच करके एमसीबी वापस आया है और एमसीबी में बाउंस अच्छा देखा जा रहा है। खैर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है अवैस का। अवैस कहते हैं दादाजी मैंने आपके साथ कई मरतबा ये मसला शेयर किया। रिसेंटली मैंने एक कोटेशन अरेंज की बैंक में, सारा काम हो गया, हर चीज़ अप्रूव हो गई। मेरे मैनेजर ने इंटरफेयर किया और मुझे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि इनवाइस जितने पैसों की है ना कोटेशन, आइटम्स उससे हल्की क्वालिटी की खरीद। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो दिन और आज का दिन ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है। बड़ा लोकल इशू है, आप उससे कह के अपना उस ओहदे से अपना ट्रांसफ़र करवा लेते। मैं तो ज़िंदगी में ऐसे ही रहा हूँ, भाई जान इसमें से मेरा नाम निकाल दीजिए, मुझे कोई हल्के काम पे लगा दीजिए।
بس جی ٹھیک ہے نا. بلال احمد کا میسج ہے دادا جی بینک سے پیسے لے کے گھر بنانا ہے رہنمائی کر دیں. تو بنائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ریفرنس مانگا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹی آپ کی سفارشی ہو تو یوتھ لون بھی آپ کو تب ملے گا اور وہ احساس بھی آپ کو تب ملے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بینک کا لون بھی, مطلب یہ ساری چیزیں انہوں نے مشروط کر دی ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی اہم شخصیت کی آپ کی سفارش ہو. جی میں بینکوں کی بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس روزانہ فیڈ بیک آتے رہتے ہو, کہتے جی پی ٹی آئی کی سفارش لے کے آؤ. ٹھیک ہے. میں لے لو, محلے کے کئی تلنگے پھرنے ہوں گے درنگے دوپٹے گلائی چ پا کے. ادھر بھی ترنگے پھر رہے ہیں, ایک سے زیادہ میسیجز کرتے ہیں تاکہ ہمیں جگہ زیادہ ملے. زرنیش نے پھر سے میسج کر دیا دادا جی ایک یوتھی کا کہنا ہے کہ چینی کے بحران سے سب سے زیادہ فائدہ میاں صاحب کے رمضان شوگر مل نے پیسے بنایا ہے. بند سی شرم کرو اور شرم میں جا کے ڈب مرو. بند سی پچھلے 3 سال چل نہیں تھی. اور اس سے پہلے بھی اگر 5 سال ان کی حکومت کو, اگر ہم جب وہ وفاق میں تھے یا 5 سال صوبے میں تھے, اگر ان 10 سال کو لگایا جائے تو ان میں بھی وہ 7 سال چلی ہے. جی اپ گریڈیشن مانگتی ہے, اولڈ ٹیکنالوجی ہے. یا تو وہ چوریاں کریں ادھر ادھر کریں, تو اگر نہیں کرتے تو وہ پھر میرا مطلب ہے مسائل ہیں. مسائل ہیں. جی فیصل جاوید آپ کے میسج کا شکریہ دادا جی. اس پروگرام کی ڈیوریشن اس لیے کم کی تھی کہ بات کرسپی رہے, ٹو دی پوائنٹ رہے, لیکن لوگوں کو بیک گراؤنڈ نالج میں بہت دلچسپی ہے. کہتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو گندھارا نسان کی کہانی تو سنا دیں. میں ویلاگ کروں گا اس کو, اسٹوری نہیں ملتی, ویلاگ کروں گا اس کے اوپر. یہ نہیں ملیں گی آپ کو, اور کہیں تاریخ میں نیچے دب گئی ہوئی ہیں. بلکہ میں ایسا کرتا ہوں, میں بلال غوری سے کہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر پوری کہانی بنا دے. بلال غوری صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں یار, ان کا ویلاگ سنا کریں. تاریخی حوالے سے واحد اتھینٹک تاریخ رقم کر رہا ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں تو ایف آئی اے چکن آ گئی تھی. وہ تو اثر من اللہ کی عدالت میں کسی اور کا سٹے ہوا تھا, درمیان میں غوری نے جا کے اپنی درخواست بھی ڈال دی, لیکن میرا مطلب ہے انہوں نے تیاری پوری کی ہوئی تھی. جی نیکسٹ میسج کی طرف بڑے. نیکسٹ میسج میرے پاس ضیاء کا ہے, اور ضیاء کہتے ہیں دادا جی جب سی پیک زوروں پر تھا تو سلیم صافی صاحب نے کالم لکھ کے اور اپنے جیو ٹی وی کے پروگرام میں خوب دعائیاں دی. اب کام بند ہو گیا, اب شور بھی بند ہو گیا, یہ کیا سائنس ہے؟ حکم تھا نا اوپر سے, وہ حکم کے بندے ہیں. میں ان کی بڑی آن لائن بےزتی کر چکا ہوں کئی دفعہ اپنے ویلاگس کے اندر کہ اب کیوں نہیں پروگرام کرتا. اس وقت حکم تھا نا, اوپر سے آرڈر آیا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف جس کے سامنے جا کے انٹرویو دینے کے لیے بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس امید پہ بیٹھتا ہے کہ یہ میری سفارش لے کے وہاں تک پہنچائے گا, حالانکہ وہ اگلا آپ ملازم ہے بیچارہ. آپ اس کی اپروچ کا اندازہ کریں, شہباز شریف کی اپروچ کا اندازہ کریں. وہ یار جہدے کول جا کے تو انٹرویو دینے کے لیے بیٹھا ہے اس امید پہ کہ یہ میری آگے کہانی سنے گا, اس نے ادھر سے صرف احکام ریسیو کر کے تو اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. اس نے آگے سے کوئی ہیچر میچر نہیں کرنی ہوتی, ورنہ وہ لسٹ میں سے نام کاٹ دیتے ہیں, واٹس ایپ میں سے نام نکال دیتے ہیں, نوکری سے نکال دیتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے, بہت سا نا. ہاں جی اویس کہتے ہیں دادا جی بزنس مین اور جاب ہولڈر جس کو دیکھ لو انہیپی ہے, ہر کوئی کمپلین کر رہا ہے کہ سارے میسج آپ نے ویس کے ہی پڑھے نہیں. اب میسج وہ روز کرتا ہے. اچھا, کہتے ہیں ہر کوئی انہیپی ہے, کیوں؟ کہتے ہیں مزید یہ کہ میں فروٹ کے سیلرز کو دیکھتا ہوں, ان کے پاس بائر نہیں ہوتا اور ان کا مال خراب ہو رہا ہے. کیا ہم خود ہائپر انفلیشن کو جنم دیتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے دونوں باتوں کے اوپر اختلاف کرنے لگا ہوں. بزنس مین ہیپی ہے جی, ٹھیک ہے. بزنس مین کو کسی نے نہیں روکا, اس نے بڑے آرام سے اپنا سٹاف آدھا کر لیا ہے کرونا سے کے آڑ کے اندر جی, اور سرکار نے اسے 2% شرح سود کے اوپر قرضہ دیا ہے. بزنس مین تو پٹھیاں چھالا مار رہے ہیں, خرچہ کم ہو گیا, ٹھیک ہے, آپریٹنگ کاسٹ کم ہو گئی, جی جی, ٹھیک ہے نا, اور ادھر سے قرضہ لب گیا 2% کے اوپر. بزنس مین ہیوی ایکسپینشن میں ہے. اب چیک تو کرے جا کے مختلف گھی انڈسٹری ایکسپینشن میں, سیمنٹ ایکسپینشن میں, سیمنٹ ایکسپینشن میں, اسٹیل ایکسپینشن میں, شوگر ایکسپینشن میں. آپ چیک تو کریں یار جا کے کہ ہوا کیا ہے. اور بزنس مین تو کنا تک سرمایہ میں ڈوب گیا ہے. اور اب ایک اور کام ہونے لگا جی, اب مشینری امپورٹ کے نام کے اوپر یہاں سے پیسہ باہر لے جایا جائے گا اور وہاں پہ پھر ایسٹ بنائے جائیں گے, واپس نہیں لایا جائے گا وہ پیسہ.
बेनामी, ٹھیک ہے, مطلب اوورسیز نہیں اوور انوائس کر کے کہ 50 کروڑ کی مشینری ہے تو 2.5 ارب روپیہ اس کے اوپر انوائسنگ کی جائے گی. اور چینی تو اپنے, میرا مطلب فیسیلیٹیٹر ہیں دنیا بھر کے, معلوم فیسیلیٹیٹر ہیں, ٹھیک ہو. ہاں, تو بزنس مین والی بات پہ میں آپ کے ایگری نہیں کرتا. دوسری بات انہوں نے کیا لکھی تھی کہ ہم خود ہائپر انفلیشن کو کے ذمہ دار ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو روایتی کراپس ہیں ان کے انڈر کلٹیویشن ایریا میں کمی واقع ہوئی ہے, ٹھیک ہے. گندم کمی واقع ہوئی, حکومت کی بمپر کراپ والی بکواس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں تو انڈر کلٹیویشن ایریا کے اندر کمی ہوئی, کاٹن کے اندر تو شدید کمی ہوئی, ٹھیک ہے. اور چاول اپنا اسٹیٹس نے مینٹین رکھا ہے. اگر یہ 2 میجر کراپس کے انڈر کلٹیویشن ایریا میں کمی ہوئی ہے تو وہ انڈر کلٹیویشن ایریا گیا کہاں؟ وہ انڈر کلٹیویشن ایریا نان ٹریڈیشنل کراپ میں گیا ہے. نان ٹریڈیشنل کراپ کے اندر پیرشیبل بھی ہوتی ہیں, نان پیرشیبل بھی ہوتی ہیں. اب اگر آپ کے پاس آلو کی فصل کو سنبھالنے کے لیے کولڈ سٹوریج نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں, سال کے اندر ہر فصل کا, ہر کراپ کا ایک آتا ہے وہ سیزن. مطلب پچھلے دنوں عید سے کچھ روز پہلے کیا اس ملک کے اندر ٹماٹر جو ہے وہ 15 روپے کلو نہیں بکے؟ بکا ہے, بالکل بکا ہے. پروڈکشن کاسٹ 12 روپے ہے. لوگوں نے ٹماٹر نہروں میں نہیں پھینکے. جی ٹھیک ہے نا. کیا یہ نہیں ہوا صاحب؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انڈر کلٹیویشن ایریا ان میجر کراپس سے نکلا ہے وہ مائنر کراپس میں گیا ہے, اور مائنر کراپس کی آگے مارکیٹنگ کوئی نہیں. یا تو ہم انڈسٹریز کھڑی کر دیتے ہیں نا, جس طرح این جی اوز نے سوات کے اندر انڈسٹری کھڑی کروائی. انڈسٹری نہیں کروائی انہوں نے, ایسے ہی ڈومیسٹک کہ اس کا پیسٹ کیسے بنایا جاتا ہے. کیا ہم یہاں پہ کسانوں کو نہیں سکھا سکتے؟ بڑا بہتر سکھا سکتے ہیں, لیکن نہیں سکھائیں گے. پنجاب کے کسان کو غربت سے نکالنا آبجیکٹو ہی نہیں ہے کسی کا, نہیں سکھایا. سندھ کے کسان کو غربت سے نکالنا مقصد ہی نہیں ہے کسی کا, نہیں سکھایا. تو پھر نتیجے کے طور پہ کل لے کے آیا ہوں الحمدللہ 120 روپے کلو ٹماٹر. دیکھو 1.5-2 مہینے پہلے ہی 15-16 روپے کلو تھے اور آپ 150 روپے کلو پہ چلے گئے ہیں. تو جس نے اس میں سے کمانا ہے سمجھ گئے نا. اب وہ جو انڈر کلٹیویشن ایریا آپ جو کہہ رہے ہیں کم ہوا ہے, وہ میں اس سے ایگری نہیں کر رہا, کیونکہ یہ میری آبزرویشن ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ گیا ہے اگرچہ ان کی بھی آگے مینجمنٹ نہیں ہے. وہ کم از کم گندم کا ایک ٹریڈیشنل ہمارا مارکیٹنگ کا سسٹم تو ایگزسٹ کرتا تھا, کپاس کا ایک سسٹم تو ایگزسٹ کرتا تھا کہ یہ آڑتی ہے, یہ اتنے میں تو خرید ہی لے گا, اور اتنے میں خرید لے گا, اتنے دن کے بعد پیسے دے دے گا. جو نان ٹریڈیشنل کراپ میں گئے ہیں, اور خاص طور پہ پیرشیبل کراپس کے اندر اور ویجیٹیبلس کے اندر, ان کے ہاں تو آگے کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. لودھرا میں اب لوگ انگور لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مزہ آیا. تو کپاس کہاں لگے گی؟ ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ تھوڑا سا ہے اس وقت مسئلہ. اس کو کوئی پراپر عقل والا آدمی ہی مینج کر سکتا ہے. یہ اپنے چیمہ صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. آگے چلیں. جی, رضی کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی فرمائیے کہ ریاست پاکستان کی موجودہ معاشی حالت اور اس کے اندر موجود پوٹینشل کی بنیاد پر یہ ریاست کب تک سروائیو کر سکتی ہے؟ یار یہ بڑا جنرل سا تبصرہ ہے, بہت جنرل تبصرہ. کب تک سروائیو کر سکتے ہیں؟ چلا یار ریاست کو کچھ نہیں ہونے لگا, آپس کی بات ہے. ریاست کو کچھ نہیں ہوا کرتا جب تک کہ کوئی پکڑ کے وہ کسی کے حوالے نہ کر دے. جی, ریاست کو کچھ نہیں ہوتا. یہ بات میری نوٹس کر دیں. بھارت کو جتنا کچھ بھی بخشا ہے وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے بخشا, سائن کر کے دیے بکر. ورنہ کیا ہوتا؟ بھارت اس پہ قبضہ کر لیتا. جیسی اس کی فوجیں وہاں سے وڈرا ہوتی, مشرقی پاکستان بحال ہو جاتا. اگر نیازی امیر عبداللہ خان نیازی اس سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہونا, مر جاتا. یار روزانہ اتنے مرتے ہیں, اس ایک اور خنزیر کے مرنے سے کون سا فرق پڑ جانا تھا؟ مر جاتا یار. ٹھیک ہے نا. دستخط کہتا نہیں کروں گا.
اگرچہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کوئی اور دستخط کر دیتا، لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ دستخط نہ کرتے تو لیگل پوزیشن آج کیا ہوتی؟ پاکستان، مشرقی پاکستان کا حصہ ہوتا، بھلے وہاں پہ ایک الگ حکومت ہوتی، ہم اس پہ کلیمنٹ ہوتے، لکھ کے دے دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ جب لکھ کے دے دیا تو اب تو بھائی مان لیتے ہیں، آ جاؤ بھائی، آپ کو الگ مان لیا، بھائی بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھٹو صاحب کو اس کا مجرم قرار دے دیں، لیکن امیر عبداللہ خان نیازی کے دستخط نکال کے کہاں لے جائیں؟ ٹھیک ہے، اور کتنی زرخیز ریاست ہے، اس کے اندر سے جزیرے نکل رہے ہیں، کبھی آسٹریلیا میں، کبھی کہیں اس زرخیزی کی نشاندہی کر رہا ہے نا۔ کیا خیال ہے دادا جی؟ محمد سلمان شیخ، آپ نے بڑا تفصیلی میسج لکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز ہینڈ ان گلوز ہیں، پڑھ لیں، ہاں جی پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا، میں کدی نہ پڑھ رہا ایمان۔ اچھا خلاصہ تو سنے تھا، کہتے ہیں جب سب ہینڈز ان گلو ہیں تو پھر کسی ایک کی وکالت یا کسی ایک کی سپورٹ اور کسی دوسرے کی مخالفت کیوں؟ اور بالخصوص آپ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ جیسا انٹیلیجنٹ آدمی نواز شریف کی سپورٹ کیوں کر رہا ہے، اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ جیسا انٹیلیجنٹ آپ کو کہنا فضول آدمی بات ہوگی، کیونکہ آپ سے تو اپنا معافی الضمیر 2 لفظوں میں بیان نہیں ہو پاتا، آپ کو 4 اتنے لمبے پوسٹیں لکھنی پڑی ہیں۔ لیکن میں تیرا درد جانوں ہوں بھائیو، یہ جتنے بھی یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ ہر اس کا یہی مسئلہ ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس کے علاوہ بھی سوچ سکتے ہیں، یہی آپ کا مسئلہ ہے حضور۔ داجی ہو سکتا ہے یوتھیا نہ ہو بیچارہ، نہیں یہ ہو جائے گا، نہیں ہے تو ہی از پلیگڈ ٹو بی اے یوتھیا، یہ ہے یوتھیا مائنڈ سیٹ، جو یہ بات برداشت ہی کرنے کے تیار نہیں ہے، نعرہ تکبر، جو یہ بات جو ہے برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے۔ اور یہ بات ایک اور بھی پاکستان کے ادارے کی ہے، پاک فوج کی بھی یہی ہے کہ جو ہماری طرح نہیں سوچتا وہ غدار ہے، جی ایسے ہی ہے، یہ بھی اسی کے ہی بچے ہیں جنے ہوئے، یہ اس طرح کے دماغ جنے ہیں انہوں نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو باہر بھیجو، اور جب میں کہہ بیٹھتا ہوں نا اس وقت پوری قوم میرے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ جی میرے ایک بچی 4 سال کی ہے، بیٹا 7ویں کلاس 3ری کلاس میں پڑھتا 7 سال کا ہے، مجھے لسٹ بھیج دے تاکہ جب وہ بڑے ہو جائے تو یار ویسے آتا ہے۔ ایک یہ میسج مجھے کلاسک لگا، ٹھیک ہے، وہ 250-300 بلکہ نہیں 500 میسج بھگتا بیٹھا ہوں، ایک مجھے یہ میسج بڑا اچھا لگا، دوسرا جو مجھے پسند آیا کلاسک، دادا لسٹ، بس مختصراً بات، وہ بچہ میرے سامنے ہوتا میں اس کا منہ چوم لیتا، دادا لسٹ، دادا اوپر لکھا دادا لسٹ، بس۔ یار اس میں جو آپ جو ہیں، اب دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، وہ ہم نے اپنا نمبر دے دیا ہے، آپ ہمیں اگر سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسے نیچے لکھا ہوتا ہے ہمارا ای میل ایڈریس، ای میل کریں، فائل بہت بڑی ہے، وہ واٹس ایپ پہ آتی نہیں ہے، ای میل کریں لیپ ٹاپ سے، یا چلیں اس سے بھی ای میل کر لیں، بعد میں پڑھتے رہیے گا اپنا ذمہ، ٹھیک ہے۔ لیکن بیشتر لوگ جو ہوتے ہیں نا، اور میرے جی سالی کے پڑویے کے دیور کے پتر کے بھتیجے نے جناب اس وقت ایف ایس سی کر لیا، تو میں نے دیو تاکہ میں نے پہنچا کے اپنی سالی کے سامنے بڑا سرخرو ہو جاؤں۔ یار ایمان سے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا چماٹ قسم کے لوگ مجھے بڑا اریٹیٹ کرتے ہیں۔ دادا لسٹ بہت اعلیٰ ہے یار جس بچے کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لسٹ خود سیکھ کر سکے، ٹھیک ہے نا، اس نے اسکالرشپ کیا ڈھونڈنا ہے، ہم نے تو آپ کو ڈھونڈنے پہ لگانا ہے کہ اے پتر اے پھاڑ اے 250-300 یونیورسٹیاں نے انہاں دے وچوں لب ہون، اور یہی اس کی لرننگ کا حصہ ہے۔ بچہ کالج میں پہنچ گیا، یونیورسٹی میں پہنچ گیا، لیکن اس کو ڈومیسائل بنوانے کے لیے نہیں جانے دینا، میں تیرے نال جاواں گا، وہ تو ماما لگنا، وہ جائے گا دھکے کھائے گا، اس کی لرننگ ہوگی، اس سسٹم کا ایکسپوجر ہوگا، اس کو اسے پتہ چلے گا اس سوسائٹی میں کام کیسے ہوتا ہے۔ وہ تو مامے خاں بن کے چھٹی لے کے دفتروں دکان بند کر کے ہیں رکشا گھر کھڑا کر کے میں لے کے چلا اپنے پتر نو، آپ اس کو ذہنی طور پہ مجہول بنا رہے ہیں، آپ اسے ذہنی طور پہ معذور بنا رہے ہیں۔ وہ خود لرن کرے کہ یہ کام کیسے ہونا ہے، بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے، خود جا کے ٹکر مارے، جا کے وہاں پہ لرن کرے، اچھا مجھے یہ ڈاکومنٹ دینے، پھر وہ ڈاکومنٹ بنوا کے دے۔ یہ اس سوسائٹی کے اندر میٹرک کے بعد بچے کو دھکیل دیجئے، بچہ خود کام کرے جا کے، ورنہ کیا ہوگا
یونیورسٹی سے گریجویشن ہونے کے بعد پھر بتھن بن کے کھلوتا ہوئے گا اور آپ کے لیے بلڈ پریشر کا باعث ہوگا. اسے نپٹنے دیں سوسائٹی سے. بچے کی اسپون فیڈنگ بند کریں. خیر احمد ذکر آ گیا اگلا. بس ٹائم ختم. بچے کی اسپون فیڈنگ بند کریں. اسے معاشرے کی حقیقتوں کو فیس کرنے دیں تاکہ وہ آپ کے ایک کامیاب اور دلیر نمائندے کے طور پہ اس معاشرے کو فیس کرے. وہ لولا پولا نہ ہو جس کو جو کوئی چاہے اپنے شات باتوں میں لگا کے لے جائے تو پھر تسی کہو کہ میں اس لیے اس کو باہر نہیں. انہوں باہر کڈو. او لیول کے بعد میٹرک کے بعد بچے کو باہر نکال لیں. اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں. اسے کہیں بیٹا زندگی کو فیس کر. شاید اسی بہانے وہ 4-5 گھنٹے کم پب جی کھیلے ورنہ تو سارا دن لگی ہوئی ہے قوم. پھر کیریئر کاؤنسلنگ کا پروگرام تو بہرحال جی وہ میں نے وہ دے دیا ہے. آپ نہ باتیں کیا کریں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یار. ہم اپنا کام کر دیں, ہم اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں, اس کے ہاں سے شروع ہو جائے. اللہ کے لیے کریں, مجھے تو رہنا بور کریں. سامعین کرام, پاکستان کے ہزاروں وظائف جو ہیں جو ان ممالک نے پاکستان کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں وہ اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ تک, آپ کے بچوں تک اس کی اطلاع نہیں پہنچتی. آپ ارریلیونٹ ہیں, آپ سائڈ پہ ہو جائیے. یہ اطلاع بچوں تک پہنچا دیجئے. بچے ہم سے آگے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کو زندگی کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی ہے تو وہ آپ سے اور میرے سے بہت آگے ہے. وہ خود ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہنچ جائے گا. 100% فیس معاف ہے, ہاسٹل کا کرایہ دیتے ہیں, کھانے کے پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہی سہولیات جو آپ نے ان کو یہاں پہ دینی ہے ان کو وہاں پہ مل جائیں گی. بین الاقوامی ڈگری ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے دنیا کھل جائے گی. جب اس کا ورلڈ ایکسپوجر ہو جائے گا پھر وہ واپس آ کے پاکستان میں کام کرے, سعودی عرب میں جا کے کام کرے, عرب امارات میں کام کرے, UK میں کام کرے, امریکہ میں کام کرے, کینیڈا میں کہیں, پھر لائف اس کی ہے. یہ جو آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے اسے گریجویشن کروا کے تو بت بنا کے کھڑا کر دینا ہے اور اتنی اس کی ماہانہ فیس ہوگی نہیں ہوگی جتنے کی اس کو نوکری ملے گی. ماہانہ فیس زیادہ دیے کہ وہ پڑھا ہوگا. اور ایک ڈپریس اور ناکام شدہ شخص آپ اس معاشرے کو دے کے جائیں گے تو خدا کا خوف کریں, اس کو باہر نکلنے دیں. اپلائی تو کریں نا, اس کا اثر آئے گا. آپ جو بات کر رہے ہیں اور نہیں دادا جی بالکل آتا, اس کو اپلائی تو کرنے دیں. اور سب سے پہلے اپنی وہ اس کے لیے ہم نے 5 ولاگ اپنے YouTube چینل کے اوپر بنا کے پوسٹ کر رکھے. ان ولاگز کو سنیے اور پھر اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر ہم تک آئیے. پہلے وقار احمد کی طرح دماغ دے سوراخ نہیں کر دینا. ایک ٹکر گئی یوتھی لگائی میں نے, وقار احمد, ٹھیک ہے. انہیں وہ کل کے پوسٹ میں نے پھر اپلائی کرنا بند کر دیا کہ نامعقول آدمی ہے, ٹھیک ہے. پہلے آپ پڑھ تو لینا یار. پڑھ نہیں رہا, سوال کریے. اور آپ سوال بھی ایسے ماشاءاللہ رومن انگلش کے اندر, رومن اردو کہہ لیں یا رومن انگلش کہہ دیں, رومن اردو کے اندر سوال کری جا رہا ہے. بالکل صحیح ہو رہا ہے یار. جس کو سوال نہیں انگریزی میں لکھنا آ رہا, جس کو ریکویسٹ نہیں انگریزی میں لکھنا آ رہی, وہ اتنے پورے مضمون لکھنے پہنتے ہیں انگریزی دے, اپنا پورا تعارف انگریزی لکھنا پہن. صحیح ہو رہی ہے دادا جی, بالکل صحیح ہو رہی ہے. بس اس قوم کو دنیا کی سب سے بڑی آزاد مملکت بنا کے دی قائد اعظم محمد علی جناح نے. اور قائد اعظم اپنے زمانے کے ایک امیر آدمی تھے. آج قائد اعظم کی ایک آنے کی جائیداد اس ملک میں نہیں ہے, سب پہ اس قوم نے قبضہ کر لیا ہے. دن جاتا ہے کہ اس کے مزار پہ بھی قبضہ کر لیں. جناح ہاؤس لاہور جو ہے اس پہ پاک فوج نے قبضہ کیا, الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور وہ کور کمانڈر ہاؤس ہوتا ہے. یاد دہانی اگلی نسل کو کرواتے رہنا چاہیے. یہ قوم اتنی ناشکری اور محسن کش ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کریں اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.